सब्सक्राइब कीजिए। अपनी औलाद को हलाल खिलाओ। तरबियत के अंदर ये रीढ़ की हड्डी है, हलाल लुक्मा। अपनी औलाद को फाका करवाओ मगर हराम का लुक्मा उनके पेट में मत डालो। कौन मां चाहती है अपनी औलाद को भूखा रखना? कौन मां चाहती है अपनी औलाद को अच्छे कपड़े न देना? हर मां की तमन्ना है, हर बाप की तमन्ना है कि मेरी औलाद अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे से रहे। लेकिन सुनो, दुनिया में अच्छे से रखने से ज्यादा ये फिक्र करो कि मैं अपनी औलाद को ऐसे दुनिया में रखूं ताकि दुनिया से अच्छी उसकी कब्र और उसका हश्र हो जाए। इसलिए अपनी औलाद के पेट में हराम लुक्मा मत डालो। आजकल औलाद को अच्छा पढ़ाने के चक्कर में, औलाद को अच्छा पहनाने के चक्कर में, औलाद को अच्छा खिलाने के चक्कर में ख़वातीन इस्लाम हराम की तरफ जा रही है। कहीं पर औरतें माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, यहां ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन सिर्फ बात बता रहा हूं, कहीं पर औरतें शादीशुदा होने के बाद सिर्फ पैसों के हुसूल के लिए मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है और वो पैसे अपनी औलाद के मुंह में उंडेलती है। आप बताओ, ये हराम के पैसे तुम्हारी औलाद को तुम्हारा बागी ना बनाएंगे तो क्या करेंगे? हराम पेट में जाएगा तो वो तुम्हारा बागी नहीं होगा तो क्या होगा? और बल्कि बहुत सारे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक लानत चल पड़ी है कि औरतें अल्लाह अकबर अपनी ज़रूरतें, अपनी ज़रूरियात को जो है वो मुकम्मल करने के लिए अपने हाथ पैर फैलाती हुई नजर आ रही है। और अलग अलग स्कीम जो है हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने खड़ी कर दिया है। उन्हीं में से एक नाम संघ है। इस संघ के 7 लोग होते जा रहे हैं। सिर्फ 10-20 हजार के लिए औरतें काफिर मर्दों के पास जाती हैं, काफिर मर्दों से अल्लाह अकबर गुफ्तगू करती है, बेहिजाब और बेनकाब अल्लाह अल्लाह उसके पास जाकर के खड़ी होती है। औरतें कहती, मौलाना हमारी जरूरत हमें संग तक लेकर के जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, 10-20 हजार के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाने वाली मेरी बहनों, तुम्हें सैयदा फातिमा का किरदार क्यों याद नहीं? तुम्हें महबूब इलाही की अम्मी का किरदार क्यों याद नहीं? हजरत सैयदना महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरा बचपना था, बचपने में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे घर के अंदर फाके रहते तो मेरी मां मुझसे कहती, सैयद मोहम्मद आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, यानी आज हमको फाका करना है। ये जुमला मुझे इतनी लज्जत अता करता कि घर में जब कई दिन तक के खाना पकता रहता तो मैं तमन्ना करता कि काश 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 मेरे घर का खाना खत्म हो जाए और मेरी मां मुझसे कहे कि बेटा हम अल्लाह के मेहमान हैं। क्या हो गया मुस्लिम खवातीन को? 10-20 हजार के लिए काफिरों के साथ खुलेआम बैठना। इस्लाम दुश्मन ताकतें तुम्हारा इस्तेहसाल करना चाहती है, तुम्हारी आबरू से खेलना चाहती है, या तुम्हारे साथ ऐसा काम करना चाहती है जिससे पूरी मिल्लत इस्लामिया को अजियत और रूहानी तौर पर, कल्बी तौर पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तुम्हें किसने कह दिया कि पैदा तुमने किया है तो खिलाना भी तुम्हारे जिम्मे पर है? याद रखो, औलाद के नाम लेकर, उनकी तरबियत और तालीम का नाम लेकर अगर तुम काफिरों के संग हो गई तो अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगी? मेरी बहन, अपने मजहब की तालीम तो यह है कि तू अपने सगे बहनवई के सामने बेपर्दा नहीं जा सकती, तू अपने चचाजाद भाई के सामने बेपर्दा नहीं जा सकती, तू अपने मामू के सामने बेपर्दा नहीं जा सकती, बल्कि हद तो यह है कि जवान बहन जवान भाई के साथ में अकेले नहीं बैठ सकती। जिस मजहब के अंदर जवान भाई के साथ में जवान बहन को अकेले बैठने से रोक दिया गया हो, आखिर उस मजहब की औरत को यह इजाजत किसने दे दी है कि वो अकेले 10-15 हजार को सूद पे लेने के लिए, हराम तौर पे हासिल करने के लिए मर्दों के पास
ساتھ جائے اور اکیلی جائے، تنہا جائے۔ میری بہنوں توبہ کرو، پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بھوکے پیٹ بھی دن گزر جاتے ہیں، ننگے بدن بھی پیون لگا کر کپڑے پہن کر بھی دن گزر جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تمہیں پتا ہے ہمارے اسلاف کی خواتین نے کیسے کیسے زندگی گزاری، ہمیں پتا چلا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے۔ صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بیوی تھی، بیوی، اور یہ سرکار غریب نواز کے مرید و خلیفہ تھے صوفی حمید الدین ناگوری۔ ان کی بیوی کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا تھا کہ کپڑا نہیں تھا پیون لگانے کے لیے، تو صوفی حمید الدین ناگوری نے سوچا اب میری بیوی پردہ کیسے کرے، تو کانٹوں کے درختوں کے درمیان انہوں نے اپنی بیوی کو چھپا رکھا تھا تاکہ کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری فکر کو کیا ہو گیا ہے؟ دنیاوی چمک دمک کے لیے تم حرام کام کی طرف چلی جا رہی ہو، لوگوں کے ناجائز و حرام اسکیم کی طرف جا رہی ہو۔ آخر 10-15 ہزار کی اوقات کیا ہے؟ میری بہنوں سنو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے توبہ کرو، پاک دامن رہو۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اگر تم نے سنگ کو چھوڑ کر کے توبہ کر لی، اس نحوست سے توبہ کر لی، تو اللہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ کیوں اس حرام کے چکر میں، سود کے چکر میں پڑی ہو، اور پھر قناعت پسندیہ کی طرف آؤ، قناعت کو اختیار کرو، اس لیے کہ جو قناعت کرتا ہے وہ بڑا مالدار ہو جاتا ہے۔ کیوں ہر رنگ کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ چھوڑ دو ہر رنگ کا دوپٹہ۔ کیا چند دوپٹے پر تم زندگی نہیں گزار سکتی ہو؟ ہر شادی پر کوئی ضروری نہیں ہے نئے کپڑے، آپ فضول خرچی سے پرہیز کرو، آپ چند کپڑوں پر بھی زندگی گزار سکتی ہو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں آج سے غریب عورت کو بھی کپڑے پر پیون لگانے کی کوئی نوبت نہیں آتی، لیکن میں کہتا ہوں اگر پیسے نہیں ہے پیون لگاؤ، پیون والے کپڑے پہنو، اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو پھر زندہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جب میری سنت مٹ رہی ہو اس وقت تو کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں پھر اپنی بہنوں سے کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت چاہتے تو ان کی بیٹی کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے روزانہ جنت سے نئے نئے دوپٹے آتے، لیکن سرکار نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو پیون والے دوپٹے اس لیے پہنائے، شاید اس میں حکمت یہ ہوگی کہ جب میری امت کی کوئی عورت غربت کی وجہ سے پیون کا لباس پہنے تو کوئی اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو غربت کا تانا نہ دے، بلکہ اس کو پیون کے لباس میں دیکھ کر کے دنیا کہے دیکھو کتنی باعمل ہے کہ فاطمہ کی سنت پر عمل کر رہی ہے۔ گویا کہ میرے نبی نے بیٹی کو پیون والا پہنا کر کے ہماری غربت پر پردے ڈال دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن اللہ کیا کہیں فیشن پرستی کو، کیا کہیں مغربی تہذیب سے محبت کو، کیا کہیں آوارگی فکر کو، کیا کہیں روشن خیالی کے نام پر اسلام سے دور ہونے کے جذبے کو۔ اچھی طرح یاد رکھنا اگر تم نے اپنے آپ کو تنہا کسی کافر کی محفل تک لے گئی تو خدا کی لعنت کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جو مذہب ایک عورت کو اکیلے کعبے تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، جو مذہب عورت کو اکیلے کعبے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب عورت کو کافروں کے بت خانے میں اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ کافروں کے پاس اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تمہیں کافروں پر اتنا اعتماد ہو گیا، اور مجھے تو ان مردوں پر افسوس ہے، میں انہیں مرد کہوں کہ نامرد کہوں، ان بے غیرتوں پہ افسوس ہے جو اپنی بیٹی، اپنی بہو اور اپنی بیوی کو کافروں کے پاس اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ میرے نبی کی غیرت تو یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مریم جیسی پاکیزہ عورت ہو اور داؤد جیسا معصوم مرد ہو اور دونوں اکیلے ملنا چاہیں تو میں دونوں کو اکیلے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کون داؤد ہے؟ آج کون مریم ہے؟ مسلمانوں میں کوئی داؤد نہیں، تو آپ کافروں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے چلی گئی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
ضرورت سب کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھنا ضرورت کو جتنی وسیع کرو گی ضرورت وسیع ہوتی چلی جائے گی، ضرورت کو جتنی سمیٹتی جاؤ گی ضرورت اتنی سمٹتی جائے گی، ضرورت کو جتنی سمیٹو گی ضرورت سمٹ جائے گی۔ ضرورت کو سمیٹنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو سید الصابرین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھو، دیکھو ضرورت کیسے سمٹتی ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ بی بی زہرا کی زندگی ہے۔ ان کے گھر میں کوئی کنیز اور غلام نہیں تھا، حالانکہ بیٹی کس کی ہے؟ اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے کہ کسی کا باپ اتنا مالدار نہیں ہو سکتا۔ جس کا بابا جنتوں کا مالک، جس کا بابا اللہ کے خزانوں کا مالک، بلکہ بابا ایسا ہے کہ جس کو دے دیا دینے والا بنا دیا، یہی تو ہے۔ ایسے بابا کی بیٹی ہے، لیکن گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے، گھر میں کوئی غلام نہیں ہے۔ جو بھی غلام خریدتے ہیں آزاد کرتے ہیں، جو بھی کنیز خریدتے ہیں آزاد کرتے ہیں۔ گھر کا کام کرتے کرتے بی بی سیدہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں زخم ہو گئے، گٹے پڑ گئے۔ خود ہی چولہا جلاتی، چولہا سلگاتی اور چولہے میں پھونکتی تو وہ چولہے کا غبار چہرے پر آتا، کپڑوں پہ غبار آتا، غبار کا اثر کپڑوں پہ نظر آتا، پھر اس میں پھٹے پرانے کپڑے، پھر پیون لگے ہوئے کپڑے۔ ایک دن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے سوچا میرے بابا کے خزانے سے سب کو مل رہا ہے۔ مولائے کائنات سے کہا چلو چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں اور کوئی غلام مانگ لیتے ہیں کہ سرکار ہمیں غلام یا کنیز دے دے کہ میرا ہاتھ بٹائے۔ ان دنوں واٹر پمپ نہیں تھے، تمہیں پتا ہے، بورنگیں نہیں تھی، تمہیں پتا ہے۔ کنویں سے پانی لانے کے لیے جانا پڑتا تھا اور پیٹ پہ مشکیزیں رکھ کے لانا پڑتا تھا۔ مولا کائنات مشکل کشا نے فرمایا کہ حسنین کی امی کی پیٹ پر یعنی بی بی زہرا فاطمہ الزہرا کی پیٹ پر مشکیزیں رکھنے کی وجہ سے مشکیزوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ جھوٹی شہرتیں، یہ کپڑوں کی چمک دمک کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ کپڑے بھی نہیں ہوتے، کفن پہنایا جاتا ہے قبر میں جاتے وقت، قبر کے کیڑے ہڈیاں بھی چوس لے جاتے ہیں۔ کیا تم ان کپڑوں کے نزاکتوں کی طرف جا رہی ہو؟ کیا تم ان گندگی کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈبا رہی ہو؟ نکلو اس نام نہاد فیشن اور روشن خیالی سے اور مدینہ منورہ کی تہذیب کی طرف آؤ۔ بی بی زہرا پاک اپنے شوہر کے ساتھ گئی بارگاہ رسالت میں، اس کی آقا ابا جان میرے جسم پہ نشان، میرے ہاتھوں میں گٹے، میرے کپڑوں کا حال دیکھیں، ایک کنیز دے دے، غلام دے دے تاکہ میں کچھ راحت سے زندگی بسر کر سکوں۔ سرکار نے فرمایا بیٹی ابھی بدر کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تجھے کیسے یہ غلام اور کنیز دے دوں؟ جاؤ ابھی بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں۔ اور تسبیحات کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ایسا بھی آیا کہ بی بی زہرا پاک کے کپڑے میں پیون لگتے دوپٹہ ایسی جگہ سے پھٹا کہ اب ضرورت پیون کی تھی لیکن گھر میں پیون کے لیے کپڑا تک نہیں تھا۔ بندہ نواز کے سدراز کی سرزمین پہ رہنے والی اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ صرف شادیوں کے لیے اولاد کی تربیت اور اولاد کو کھلانے پلانے کے نام پہ کافروں کے سنگ کے ساتھ ہو گئی۔ دیکھو یہ استقامت، یہ قناعت، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کپڑا اتنا پھٹ گیا دوپٹے کا کہ اب پیون کے لیے بھی گھر میں کپڑا نہیں ہے۔ بی بی زہرا پاک نے مولا علی سے کہا علی دیکھتے نہیں کپڑا کیسے پھٹ گیا اور گھر میں پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایک کام کرے میرے بابا کے پاس جائیں اور ان سے کپڑا مانگ لائیں تاکہ ہم پیون لگائیں۔ نیا دوپٹہ نہیں، کپڑا مانگ لائے پیون کے لیے۔ نیا دوپٹہ بھی مانگ سکتی تھی لیکن نیا دوپٹہ نہیں بلکہ کپڑا پیون کے لیے مانگا۔ دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے
کہ بی بی زہرا کی طرف سے مولا کائنات رسول اعظم کے پاس پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد مولا کائنات بیٹھ گئے۔ حالات دیکھ کر کے سرکار نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضور ملنے آیا ہوں، کچھ کام ہے؟ ہاں ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ سرکار نے کہا بولو علی۔ عرض کیا آپ کی چہیتی لگتے جگر، اس کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پیون لگانے کے لیے ہمارے گھر میں ابھی کپڑا بھی نہیں ہے، اگر کوئی کپڑا پیون کے لیے آپ عطا کر دیں تو زہرا کے دوپٹے میں پیون لگ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میرے گھر کے اندر کپڑا پیون کے لیے نہیں ہے۔ زہرا سے کہو، فاطمہ سے کہو کہ اس وقت میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا موجود ہے، اونٹ کا چمڑا لے جاؤ، اور فاطمہ سے کہنا کہ وہ اپنے دوپٹے میں اونٹ کا چمڑے کا پیون لگا لے۔ مولا کائنات اونٹ کے چمڑے کو لے کر کے آئے، کہا فاطمہ تمہارے بابا نے یہ دیا ہے کہ کپڑا نہیں ہے گھر میں تو اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، پتہ نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا ہے، مگر بات اتنی ہے کہ جب اونٹ کے چمڑے کا پیون بی بی زہرا کے دوپٹے میں لگا، اور بی بی زہرا نے جب اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالا، اللہ کے حبیب تشریف لائے، بیٹی کے سر پہ اونٹ کے چمڑے کے پیون والا دوپٹہ دیکھ کر رسول ہاشمی کے آنسو رک نہ سکے، اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو منڈلانے لگے۔ اللہ کے رسول کو روتا دیکھ کر مولا علی رو پڑے، مولا علی کو دیکھ کر بی بی زہرا رو پڑی۔ جب گھر میں رو رہے تھے اس وقت اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے تسلی دے رہے تھے، بیٹی صبر کرو، یہ دنیا فانی ہے، فانی دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، اور دنیا میں قناعت کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ کیوں دنیا میں ہم قناعت نہیں کرتے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، کبھی دولت کو دیکھ کر، دولت کی ریل پیل کو دیکھ کر، کبھی چمک دمک کو دیکھ کر اپنے ایمان کا، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرنا، ورنہ یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اولاد کی تربیت میں دوسرا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلائیں۔ بھوکے رہنا پڑے بھوکے رہو، بھوکے رکھنا پڑے بھوکے رکھو، لیکن اپنی اولاد کو حلال کے سوا کچھ مت کھلاؤ، کیونکہ اگر حلال نہ کھلایا آپ اولاد سے اچھی امید مت رکھنا، حلال نہیں کھلایا تو اولاد سے اچھی امید مت رکھنا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔